बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आपके अपने शो मेहमान में अमर मलिक। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि मैं अपने शो में बहुत सारे ऐसे लोग लेकर आती हूँ जिनको आप जानते हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ होती है या ऐसे लोग होते हैं जिनमें कोई टैलेंट होती है, कोई कला होती है, उन लोगों को मैं आपसे मिलवाती हूँ। जब बात की जाती है आर्टिस्ट की, तो आर्टिस्ट में ज़रूरी नहीं है कि कोई सिंगर ही आर्टिस्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई पेंटिंग करने वाला ही आर्टिस्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई ड्रामा निगार ही आर्टिस्ट हो। नहीं, आर्टिस्ट की बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। आज आर्टिस्ट में जिस कैटेगरी को मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक दिया और कमेंट्स बहुत अच्छे दिए। लोगों ने बताया कि भाई अभी भी हैंडीक्राफ्ट ज़िंदा है। भाई हैंडीक्राफ्ट को लोग आहिस्ता आहिस्ता कि बहुत ज़्यादा लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की वजह से इस एक सकाफ़त को, इस एक विरसे को जो है अभी तक ज़िंदा रखा है और बहुत उम्दा और बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ कि आज ही मैंने एक स्टॉलर भी किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये पूरा, और ये एक शॉल टाइप नमा भी है और इसको आप लोग नॉर्मल कैजुअल वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको यूज़। और इसको मैंने आज किया है और बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। इसका काम मैं आपको बताती चलूँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही नीटनेस वाला काम है ये इसका। और ये जिन्होंने बनाया है उन्हीं का ही है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी कि वो कौन है। थोड़ा सा आपसे गपशप तो कर लूँ, फिर मैं बताती हूँ कि भाई आपको वो कौन है। जी, आज मैं ज़िला हरीपुर आई हुई हूँ। हरीपुर के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है अहमियत की आमिल और बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हासिल है। बहुत ज़्यादा लोग इसको देखते हैं, सुनते हैं और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। यहाँ के बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट यानी कि हैंडीक्राफ्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। और आज की हमारी जो पर्सनैलिटी हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी इस काम को आगे लेकर गई और पाकिस्तान से बाहर भी, यानी कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वो पाकिस्तान से बाहर गई और इस काम को आगे लेकर गई और बहुत सारी एग्जीबिशंस की और एग्जीबिशंस के ऊपर बहुत ही उम्दा और बेहतरीन काम किया, यानी कि अपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और अपने लिए भी बहुत कुछ किया। आज हमारे साथ मौजूद है नसीम साहिबा, उनको वेलकम करते हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए कि भाई एक ऐसी ख़वातीन में से एक ऐसी औरत भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत उम्दा काम किया और स्पेशली आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बहुत सारे डिफरेंट जगहों पे भी गई। तो सबसे पहले तो मैं आपसे आपका जानना चाहूँगी आपका तहल्लुक़ कहाँ से है, आपकी स्टोरी, लाइफ स्टोरी। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि भाई ख़वातीन बेशक उन्होंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन ना पढ़ के भी वो लोग बहुत कुछ अपने लिए कर सकते हैं। सिर्फ उनके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। तो जानते हैं इनसे इनकी स्टोरी और साथ में आपसे भी बात करते हैं। तो आप मुझे बताएं आपका तहल्लुक़ कहाँ से है? जी, मेरा तलक हरीपुर से और मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोग आए हैं, आप लोगों ने टाइम निकाला। मुझे बहुत खुशी है कि आप हाथ के काम को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं अपना सफ़र मैंने पहले एक सेंटर से काम शुरू किया था। अच्छा, सेंटर से स्टार्ट किया था आपने? जी, सेंटर से शुरू किया था। और आप हरीपुर की हैं या हरीपुर से बाहर की? नहीं, मैं हरीपुर से आगे हूँ, हवेलियाँ एक गांव है। अच्छा, मरी के साथ है मेरा गांव। अच्छा। मेरे घर में भी ये काम करते थे, लेकिन ये कि शादी होके जब मैं आई हूँ तो मेरे कुछ हालात थोड़े से नहीं बेहतर थे। तो मैंने ये काम सेंटर में जाके देखा, सीखा। अच्छा। फिर मैंने इसको घरों में अपनी बच्चियों को सिखाया। फिर मैंने आगे लेके गई हूँ, मैंने स्टॉल लगाए हैं इस चीज़ के। जी, स्टॉल लोगों के काम उठा के लगाए हैं मैंने। अच्छा, स्टार्ट में आपने लोगों के काम उठा के लगाए?
پھر میں نے اس سے تجربہ حاصل کیا. میں نے کہا کیوں نہیں تھوڑا تھوڑی بچت کر کے میں اپنا سامان تیار کروں. پھر میں نے گاؤں میں وزٹ کیا. ایسے لوگ بھی تھے جن لوگوں کے پاس کام نہیں تھا. میں نے پسماندہ علاقوں میں گئی ہوں, لوگوں کو کام دیا ہے. پھر ان کے کیا پتہ ان کے نصیب سے اللہ نے مجھے رزق دیا. اور پھر میں نے تھوڑا تھوڑا کام کر کے ان سے کمیٹیاں ڈالی ہیں. کمیٹیاں ڈال کے پھر میں نے اچھے پیمانے پہ بزنس شروع کیا. اس سے میرے ساتھ پشاور چیمبر کا بہت بڑا ہاتھ تھا, اقتباد چیمبر کا تھا, میڈم فردوسیہ تھی, میڈم گلناز تھی. ان کا بہت بڑا ساتھ تھا میرے ساتھ, اور میری دوستیں تھیں. میں نے ان کے ساتھ یہ کام کیا. پھر میں نے انٹرنیشنل ایگزیبیشن انڈیا کی ہے. میں انڈیا 4 دفعہ گئی ہوں. تو آخری ایگزیبیشن میری دستکار کی تھی. میں بڑی خوش نصیب ہوں. وہاں کسی کا ویزا نہیں لگتا, لیکن میرا لگا. میری اپنی نیت تھی, لوگوں کی دعائیں تھیں, لوگوں کا پیار بھی بہت تھا میرے ساتھ. میری کوئی کمزابی نہیں ہے, لوگوں کی دعائیں تھیں بس, لوگوں کی دعائیں. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, لاکھوں میں نے کمایا ہے. اور دبئی گئی ہوں میں نے. دبئی بھی گئی بار. دبئی میں نے لگائی ہے ایگزیبیشن. وہاں پہ بھی اچھا مجھے ملا ہے, لوگوں کا پیار ملا جی, بہت اچھا. اور ملیشیا میں یقین کریں 5 دن کی 2 دنوں میں ہم نے اسٹال خالی کر کے, بلکہ اسٹال میرا فری تھا. اچھا. انہوں نے کہا کہ آپ پشاور چیمبر سے. میں نے کہا جی چیمبر سے. انہوں نے کہا ہمیں اسٹال آپ کا فری کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آج میری بچیاں بھی میرے ساتھ کام, میری بچی ایک پڑھ کے ڈاکٹری کر رہی ہے. اللہ کا شکر ہے بچے. میں اللہ کا ہر دم شکر ادا کرتی ہوں. اچھے پیمانے پہ آج کما رہی ہوں. زبردست. تو یہ ہے کہ میری بیٹیاں بھی ساتھ, میرے ساتھ لوگ بھی ہیں. لوگوں میں کہتی ہوں کیا پتہ کس کے نصیب سے اللہ نے مجھے رزق دیا. ایسے گاؤں ہیں, پسماندہ علاقے ہیں جہاں پہ کوئی بھی نہیں جا سکتا, میں جاتی ہوں. ان لوگوں کو کام دیتی ہے. 250-300 لیڈیز میرے ساتھ کام کر رہی ہیں. 250-300 لیڈیز کام کر رہی ہیں. وسیلہ والے آئے ہیں لاہور سے, انہوں نے انٹرویو کیا. میں نے ڈاچی کی ایگزیبیشن کی ہے. اچھا. لوگ ورثہ کی میں آرٹیزن ہوں, کرواں کی آرٹیزن ہوں. یہ ہے کہ اداروں کا پیار ہے ہمارے ساتھ بس, اور دعائیں ہیں بچے. اچھا نسیم صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ آپ پڑھی لکھی ہیں یا نہیں؟ جی میں پڑھی نہیں, لیکن میرے پاس ہنر ہے. زبردست. میں کہتی ہوں کہ تعلیم ہونا چاہیے بچے. میں کہتی ہوں اخلاق, تعلیم, ہنر ہونا چاہیے. لیکن میرے پاس بچے یہ 2 چیزیں موجود تھی. میرے پاس تعلیم نہیں تھی, لیکن ہنر تھا بس, اور دعائیں تھی لوگوں کی بس. اور آج اللہ کا شکر ہے بچے میں گھر بیٹھ کے کما رہی ہوں, آن لائن کام کر رہی ہوں. ماشاء اللہ زبردست. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسٹارٹ میں, جب آپ نے سیکھا تو تب کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت مشکلات کے بچے کیا تھوڑا سا آپ بتائیں کہ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں, لوگوں کو پتہ چلے. میں آپ کو بتاتی ہوں, جب میں نے کام شروع کیا تھا لوگوں کی, تو بعض دفعہ میں اسٹال لگا کے آتی تھی, سیل ہی نہیں ہوتی تھی نا, تو گھر آ کے بیٹھ جاتی تھی. پھر مایوس ہوتی تھی. پھر کہتی ہوں خیر ہے, کہتے ہیں ہار کے بعد جیت ہے. بالکل ایسا. لیکن کہتے ہیں کہ رزق ہوتا ہے نا, نقصان رکھ کے آگے چل کے رزق ملتا ہے. لیکن جہاں پہ میں نے نقصان کیا وہاں پہ میرا ایک ریکارڈ ہوتا تھا. لوگ مجھے کہتے تھے کہ نسیم باجی آپ کا ایک ریکارڈ ہے, آپ سیل کر کے ضرور جاتی ہیں. میں ایک دفعہ آپ کو بتاؤں نا بچے, شام کو میں لوگ ورثہ میں اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی نا, میری تھوڑی سی سیل ہوئی ہے تو میں پریشان تھی. میں آپ کو کہتی ہوں کہ جیسے کوئی فرشتہ داخل ہوا ہے. شام کا ٹائم تھا, ایک لیڈیز آئی ہے, مجھے اس نے پوچھا ہی نہیں, ہزاروں کی لاکھوں کی اس نے قیمتیں لگائی ہیں, پورا اسٹال میرا اس نے خالی کر دیا. اور جاتے وقت مجھے میں نے کہا میڈم اپنا نمبر دیں. بس ایسے سمجھے کہ کوئی ایسے فرشتہ داخل ہوئے. تو مجھے سب کہتے ہیں نسیم باجی آج آپ کا اسٹال خالی ہو گیا. میں نے کہا اللہ نے مہربانی کی ہے. بچے مشکلات ضرور آتی ہیں, یہ آپ نہ کہیں, زندگی میں مشکلات آتی ہیں لیکن آسانیاں بھی ہوتی ہیں, سکون بھی ہوتا ہے. آج میری خوشحالی ہے اور اس کام کی وجہ سے بچے. اچھا آپ کا ساتھ کس کس نے دیا اس کام میں؟ اس میں ساتھ میرے میاں نے بچے دیے, ان کا ساتھ نہیں ہوتا تو میں کچھ بھی نہیں. میرے بچوں نے میرا ساتھ دیا, پھر میرے ورکروں نے میرا ساتھ دیا. میں کہتی ہوں ورکروں کا, لوگ کہتے ہیں نا کہ میں جاتی ہوں میرا وہ انتظار کرتی ہیں, کہتی ہیں باجی آپ نہ بھی کام نہ بھی دینے ہیں لیکن ملنے آئیں, ملنے ضرور, لیکن ان کا پیار ہے بچے. میں کہتی ہوں جو کچھ بھی میں ان کی وجہ سے. زبردست ہوگی. اچھا نسیم صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنی کے ذریعے ہی اپنے شوہر کو لائر بنایا, اس کے مطلب وکیل بنایا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہے. تو یہ کہاں سے خیال ہے کہ بھی میں نے اپنے شوہر کے اوپر بھی محنت کرنی ہے اور اپنی بیٹی کے اوپر بھی محنت کرنی ہے؟ یہ ان کا اپنا شوق تھا بچے. یہ ان کا وکالت کا ان کا اپنا شوق تھا, لیکن بزنس کا میرا اپنا شوق تھا. بزنس میں انہوں نے میرا ساتھ دیا, بزنس میں انہوں نے ساتھ دیا اور وکیل بننے میں آپ نے ان کا ساتھ دیا. بس یہ ہے کہ
ان کے تعاون سے میرا تھا نا، میرا تعاون ان کے ساتھ تھا، لیکن ان کی سپورٹ تھی میرے ساتھ، پیسے کی بھی سپورٹ تھی، اور یہ کہ مالی جانی اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو میں کام نہیں کر سکتی. اگر شکی مزاجی بندہ ہو تو پھر وقت نہیں. بہت اچھے ہیں، میں کہتی ہوں ان کی وجہ سے آج جو کچھ بھی میں اپنے بچوں اور ان کی وجہ سے ہوں. ماشاءاللہ زبردست. پھر اچھا کہاں سے خواب دیکھا کہ بھئی میری بیٹی کو ڈاکٹر ہونا چاہیے؟ بلکہ آپ اپنا کام کر رہی تھی، اتنا اچھا بزنس تو چل رہا تھا، لیکن پھر ڈاکٹر کا کہاں سے آیا کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے، میری بیٹی کا ڈاکٹر ہونا چاہیے؟ بچے میرا اپنی تھوڑی خواہش بھی تھی، لیکن یہ کہ حالات دیکھ کے بندہ نہیں کرتا، لیکن اس کے بابا کا خواب تھا اور اس کا اپنا خواب تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا. تو یہ کہ میرے بچوں کا میرے ساتھ بہت بڑا کردار، میری بیٹیوں کا میرا ہر دم ساتھ تھا میرے ساتھ. اگر میں کہتی ہوں میرے گھر سے میری بچیاں نہیں کرتی نا میرے میاں نہیں کرتے، میں آج اس مقام پہ نہیں ہوتی. آج یعنی چھوٹے پیمانے سے بڑے پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نسیم کے میاں وکیل ہے، نسیم کی بیٹی ڈاکٹر ہے، یہ کس طرح آرٹیزن ہو سکتی؟ میں کہتی ہوں میں آرٹیزن، میں نے پریشانیاں نکال کے میں آرٹیزن ہوئی ہوں. بالکل، اس میں میرا اپنا بزنس ہے، میرا اپنا ہاتھ ہے. بالکل، آپ کی اپنی محنت ہے، آپ نے اتنی محنت کی تب آپ اس مقام پہ پہنچے. آپ لوگوں کا بھی پیار تھا، آپ اتنے دور سے آئے ہیں، آپ لوگوں کا پیار تھا، لوگوں کی دعائیں تھی. میں تو کہتی ہوں لوگوں کی دعائیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، لوگوں کی دعائیں سے کہتے ہیں تقدیر بدل جاتی ہے. میں کہتی ہوں میری بہت بڑی تقدیر بدلی ہے. بے شک. جی اچھا، آگے آپ کا کیا ارادہ ہے کہ آپ نے یہ آؤٹ لیٹ بنانا ہے یا کیا کرنا ہے؟ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ بچے میں جتنے لوگ بے روزگار ہیں ان لوگوں کو کام، میں تو چاہتی ہوں کوئی ایسا ادارہ مجھے ہیلپ کرے، جو لوگ بے روزگار ہیں میں ان کو کام دوں. تو کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے تھوڑے حالات نہیں، لیکن پھر بھی میں ان لوگوں کو کام دیتی رہی ہوں کہ وہ لوگ پریشان نہ ہوں. تو میں چاہتی ہوں کوئی ایسا ادارہ ہو جو مجھے سپورٹ کرے، میں لڑکیوں کو آگے سکھاؤں کام. صحیح. اچھا اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں آپ سے پوچھوں گی، کام بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کا محافظہ کام ہوتا ہے، بہت کام ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. جی بچے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جن لوگوں سے میں ملی ہوں نا وہ لوگ کہتے تھے کہ نسیمہ جی ہمیں بہت کم یہ لوگ دیتے ہیں. میں نے ان کو کہا آپ اپنی ڈیمانڈ رکھیں، میں آپ کی ڈیمانڈ پہ آپ کو پیسے دوں گی. انہوں نے کہا اتنی مزدوری ہے، میں نے 1000 اوپر دیے ان کو. میں نے کہا آج وہ لوگ کیوں خوش ہیں؟ بچے کون کسی کا انتظار کرتا ہے؟ لیکن جب میں جاتی ہوں لوگ میرا انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کام نہ دیں، ان کو آپ ملیں، تھوڑا سا سپورٹ کر رہی ہیں. سب سے بڑی بات ہوتی ہے سپورٹ. بچے میرے ورکروں کا میرے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ان کے بھی یقین مانے کہ میں کہتی ہوں کبھی وہ کہیں نا 1000 روپے تو میں کہتی ہوں 2 دوں گی آپ کو. وہ کہتے ہیں 10,000 ہے، میں کہتی ہوں 15 دوں گی. آج میری بھی کیا حیثیت ہے، ایک ایسا ٹائم تھا میری حیثیت نہیں تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا، میں کہتی ہوں میں گدی نشین ہوں بس اپنے ہنر سے. اور میرے ساتھ پشاور چیمبر کے PK والوں کا بڑا تعلق تھا کہ کیوں وہ آگے لے کے آئے ہیں. آپ کو سپورٹ کیا، آپ نے لوگوں کو سپورٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک وسیلہ بنایا. بہت بڑا بات ہے. یہ کہتی ہوں میں کہ بس اللہ کا شکر ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ قدردان لوگ آئیں، ان چیزوں کو سمجھنے والے لوگ. بالکل. تھینک یو سو مچ نسیم صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور بڑی اچھی باتیں کی آپ نے. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین، یہ تھی ہمارے ساتھ نسیم صاحبہ جن سے ہم لوگوں نے ڈسکشن کی اور بات کی. انہوں نے بڑی عمدہ بات کی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایجوکیشن ہو تو آپ کچھ بڑا آدمی بن سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس آپ کا اخلاق ہونا چاہیے، آپ کے پاس آپ کی محنت ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے. تو آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، اپنا لوہا منوا سکتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بہترین ثابت کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں آپ کے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے. آج کل میں کتنے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں ڈگری ہولڈرز ہیں، ادھر ادھر مارے پھر رہے ہیں جابس کے لیے، لیکن ان کے لیے کچھ بھی نہیں. کیوں بھائی؟ ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے. جب آپ کے پاس کوئی ہنر ہوگا، کوئی کام ہوگا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کہیں مار نہیں کھائیں گے. آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. تو میں اسپیشلی ان خواتین کو کہوں گی جو گھروں میں بیٹھ کے بھی کام کرنا چاہتی ہیں، تو کوئی آپ ان کے پاس کوئی بھی ہنر ہے، کچھ بھی ہے، اس کو یوٹیلائز کریں، اس کے اوپر کام کریں اور خود کو مزید سے مزید بہتر بنائیں. جی تو ناظرین، اگر آپ کے ارد گرد، آپ کے آس پاس کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہینڈی کرافٹ کے اوپر عبور رکھتے ہیں، یا ان کے اندر کوئی بھی صلاحیت ہے، کوئی بھی ٹیلنٹ ہے، تو ہمارے دیے گئے نمبر کے اوپر ضرور ہم سے کانٹیکٹ کریں تاکہ وہ نیکسٹ ہمارے شو کا حصہ بن سکیں. وہ خوش نصیب آپ بھی ہو سکتے ہیں. تو تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.